अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से हमेशा की तरह यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें और परेशानी है उन सबको दूर कर दे। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है मैनू इश्क हो गया आखियाँ नाल और इसको लिखा है अरीशा ने। इसकी राइटर का नाम है अरीशा और आज है इस नावल की 8वीं एपिसोड। मेरा ख्याल है कि 8वीं एपिसोड है या 9वीं है। एक तो पता नहीं क्या बात है कि मैं हर बार एपिसोड भूल जाती हूँ कि मैंने कितनी अपलोड की है। चले मैं चेक करके तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन-सी एपिसोड है ये। तो जी ये ना 7वीं एपिसोड है ना 8वीं है, ये है 9वीं एपिसोड। तो आइए शुरू करते हैं नॉवल को। और नॉवल शुरू करने से पहले एक छोटी-सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग नॉवल को पढ़ते हैं, रीड भी करते हैं, लेकिन आप लोग ना तो लाइक करते हैं वीडियोज़ को और ना ही कमेंट करते हैं। और ज़्यादातर जो नॉवेल्स पढ़ने वाले हैं वो नॉन सब्सक्राइबर हैं, वो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। प्लीज़ यार अगर आप लोग एक सब्सक्राइब के बटन पे हाथ मार देंगे तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? कुछ नहीं होगा आप लोगों का, कोई पैसे नहीं लगेंगे, कोई मनी नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। इससे मेरा फ़ायदा हो जाएगा, मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँगे, मेरी जो मोनेटाइज़ेशन का जो है सिलसिला वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें और मेरी हेल्प करें इस सिलसिले में। तो आइए आगे शुरू करते हैं नॉवल। मैं ज़्यादा टाइम अब वेस्ट नहीं करूँगी आपका। जी, 3 नहीं 4 दिन वो अचानक बोली तो यशव मुस्कुराया था, लेकिन फिर अपनी मुस्कुराहट दबाकर उसे घूरने लगा। डार्लिंग मैं तुम्हें 3 दिन भी नहीं रहने दूँगा। हो सकता है एक ही दिन तुम्हारी दूरी मुझसे बर्दाश्त ना हो और मैं सुबह तुम्हें लेने आ पहुँचूँ। 1 महीने में तुम्हें मेरी बेकरारियों का अंदाज़ा तो ठीक से हो ही जाना चाहिए। ख़ैर मैं मिलता हूँ तुमसे। तुम खुद को समझाने की कोशिश करो बल्कि हमारे रिश्ते को समझने की कोशिश करो। ये रिश्ता खूबसूरत है, किसी शक की नज़र मत होने देना इसे। उसके माथे पे अपने लब रखते हुए वो गाड़ी में बैठ गया था, जबकि अर्शम 2 कदम पीछे हटती न जाने कौन से एहसास के तहत हाथ बुलंद करती उसे बाय करने लगी। दिल जैसे हल्का-फुल्का हो गया था। उसने कबूल किया था कि वो शामदे का रिश्ता लेकर जा रहा था, लेकिन फिर भी ये सुनकर उसे बुरा नहीं लगा था। शायद उसके अल्फाज़ बुरे नहीं थे, इसलिए या फिर उसने झूठ नहीं बोला था इसलिए। खैर जो भी था वो इस वक्त ज़हनी बोझ से आज़ाद हो चुकी थी। रात को करवट बदल-बदल कर नींद नहीं आ रही थी। जब से उसकी शादी हुई थी उसने अर्शम को घर जाने ही नहीं दिया था। 2 दफ़ा उसने फरमाइश की तो वो उसे दिन में घुमा कर ले आया था, लेकिन रात रुकने की इजाज़त नहीं दी थी क्योंकि उसके नाज़ुक से वजूद की उसे आदत हो गई थी, बल्कि नशा हो गया था। उसके बगैर रह ही नहीं पाता था। अगर वो मासूम लड़की जान ले कि इतने थोड़े से वक्त में वो उसके लिए क्या थी क्या बन चुकी थी, तो यकीनन वो कभी उससे दूर न जाती। उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाकर उसके नंबर पर मैसेज भेजा था, लेकिन दूसरी तरफ से उसके फ़ोन पर किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। व्हाट्सएप पे दूसरी टिक ना लगी थी। उसका फ़ोन घर के वाईफ़ाई से कनेक्ट था। शायद उसने वहाँ कनेक्ट नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, नंबर पर कॉल कर लेता हूँ। उसने कॉल मिलाई तो दूसरी तरफ से कॉल बजती रही लेकिन फ़ोन किसी ने नहीं उठाया था। शायद वो सो चुकी थी। क्या बात है बीवी, तुम तो मायके जाकर पुरसकून नींद लेने लगी। ज़रा एहसास नहीं है शौहर की बेकरारियों का। ख़ैर तुम्हें इस बात की सज़ा अलग से मिलेगी। एक दफ़ा वापस तो आओ, बल्कि कल ही तुम्हें शाम को वापस ले आऊँगा। बस इतना काफ़ी है मायके में। एक रात में बहुत है, एक रात ही बहुत है, तुम्हारी अपनी शौहर के पास रहो। यार तुम्हारे बगैर रहना बड़ा मुश्किल काम है मेरी जान के टोटे, ये क्या कर दिया है तुमने मेरे साथ? और ऊपर से फ़ोन भी नहीं उठा रही ये निकम्मी लड़की। उसने उसका नंबर मिलाते-मिलाते कोई 8वीं दफ़ा उसे कॉल कर दी थी, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब ना मिला। कोई बात नहीं, ये काली अंधेरी रात काट लूँ, कल तुम फिर से मेरी बाहों में होगी, वो पूरे यकीन से बोला था। जब ध्यान शांति की तरफ चला गया था, शांति के साथ तो वो कल सुबह बात करने वाला था। ये मामला इतना गैर ज़रूरी ना था कि वो इसे नज़रअंदाज कर देता। शांति से डायरेक्ट बात करने का भी इसका कोई इरादा नहीं था। वो सीधा बॉस से बात करने वाला था, क्योंकि वो इस वक्त बॉस के घर पर था और शांति ने इस पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर उसकी बीवी को उससे गुमराह करने की कोशिश की थी, जिसमें कोई सदाकत नहीं थी। इस मामले को वो बॉस की तरफ से ही हल करवाने वाला था, ताकि शानदे किसी तरह की चालाकी न कर सके। सुबह-सुबह बॉस के पास आते ही वो उनके ऑफ़िस में आ गया था। शानदे ऑफ़िस में मौजूद थी, लेकिन उसने शानदे को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था।
شاندے کو اندازہ نہیں تھا کہ آخر کل رات اس کی بیوی نے اسے کیا کہا تھا، یا اس بارے میں ان دونوں کے بیچ کوئی بات ہوئی بھی تھی یا نہیں۔ لیکن جس طرح وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ کچھ حد تک اس کا ارشم کو یہ بتانا کہ ان دونوں کا افیئر تھا اور وہ ایک دوسرے سے شادی کا ارادہ رکھتے تھے، فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ باس کے پاس آتے ہی وہ آفس کی طرف چلا گیا تو شاندے جو باس کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتی تھی، اپنا ارادہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کرتی اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ ارے آؤ یشا بیٹا، کیسی رہی کل کی پارٹی؟ یقیناً تمہیں پسند آئی ہے، تمہاری مسز کو بھی میرا دیا ہوا گفٹ پسند آیا ہوگا، انہوں نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ کل رات باس نے ان دونوں کو سوات میں اپنے فارم ہاؤس میں ایک ہفتے کی رہنے کی آفر کی تھی۔ وہ اسے گفٹ میں یہ ہنی مون پیکج دینا چاہتے تھے۔ جی سر، آپ کا گفٹ ہمیں بہت پسند آیا، لیکن ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکیں گے فی الحال، کیونکہ دراصل میری بیوی پریگننٹ ہے اور ہم سفر نہیں کر سکتے، تو فی الحال شاید آپ کی دی ہوئی چھٹیاں بھی مجھے نہیں چاہیے۔ وہ مسکرا کر ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ان سے کہا تو انہوں نے کافی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ارے بہت بہت مبارک ہو یشب، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اللہ پاک تم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے اور تمہارے آنے والے بچے کو صحت اور تندرستی دے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ سر، لیکن دراصل میں یہاں آپ کو کچھ اور بتانے کے لیے آیا ہوں۔ کل رات آپ کی پارٹی میں کچھ مس ہیپنڈ ہوا ہے جو شاید نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کی ایک بہت ہی قابل قابل ورکر نے میری بیوی کے سامنے یہ بکواس کی ہے کہ میرا اس کے ساتھ افیئر چل رہا تھا اور میں اسے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور ابھی تک میرا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، اور میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس سے شادی کر لوں گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس چیز سے میری بیوی کے دماغ پر کتنا برا اثر پڑا ہوگا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ حیرت سے اسے سننے لگے تھے۔ کیا تم شاندے کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا تھا۔ شاندے اس بارے میں ان سے بھی کوئی بات کر چکی تھی؟ جی بالکل سر، میں شاندے کے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں۔ آج کل وہ آپ کے کافی زیادہ قریب ہے، تو مجھے لگا کہ یہ بات مجھے سب سے پہلے آپ کو بتانی چاہیے۔ اس کی وجہ سے میری زندگی بہت برے طریقے سے ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ میری بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کس طرح کی ذہنی کیفیت کا شکار ہے۔ سر، اگر آفس کے اس طرح کے ماحول میں میرے بیوی بچوں کو ہی سکون نہیں ہوگا، مجھ پر اس طرح کے بے بنیاد اور فضول قسم کے الزام لگا دیے جائیں گے، تو آپ بتائیں میں کام کیسے کروں گا؟ میں اپنی پرسنل لائف کو اگنور کر کے سارا کنسنٹریشن کام پر دے رہا ہوں، لیکن آپ کی اس پارٹی کی وجہ سے میں بہت مایوس ہوا ہوں۔ خیر میں چلتا ہوں، بس اتنا ہی کہنا تھا آپ سے۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ سر نے اسے روکا نہیں تھا۔ وہ اپنا کام کر کے بالکل ریلیکس ہو گیا تھا جب تھوڑی دیر کے بعد شاندے دھواں دار چہرہ لیے تھے باہر نکلی تھی۔ میں نے کل رات تمہاری بیوی سے جو بھی کہا، اس میں مجھے کچھ غلط نظر نہیں آیا، لیکن پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے غلط کی ہے تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اور وہ اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگی، اسے امید نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی معافی نامہ پیش کر دے گی۔ معافی مجھ سے نہیں، میری بیوی سے مانگو، جس کے دماغ میں تم نے یہ فضول سی بات ڈالی ہے کہ میرا تمہارے ساتھ کچھ چل رہا ہے۔ میری بیوی کل رات سے گھر چھوڑ کر جا چکی ہے۔ شاندے، اس وقت میں بہت پریشان ہوں۔ جو حرکت تم نے کی ہے نا، اس کے لیے کم از کم میرے پاس تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ بے حد غصے سے بولا تھا۔ دیکھو یشا، پلیز، میں سوری بول تو رہی ہوں نا، تم نے باس کے سامنے یہ ساری باتیں کر دی۔ یہ تمہارا میرا معاملہ تھا، تم نے باس کو بیچ میں شامل کیوں کیا؟ وہ مجھے نوکری سے ریسٹیگیٹ کر رہے ہیں صرف اس لیے کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے بیوی اور تمہارے بیچ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی ہے۔ تمہاری بیوی کہاں ہے بتاؤ مجھے، میں اسے معافی مانگتی ہوں۔ میں اسے سچ بتا دوں گی کہ ہمارے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جلد سے جلد معاملہ نپٹانا چاہتی تھی۔ میں تمہیں اس کے مائکے کا ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، تم چلی جاؤ وہاں اور اسے سب سچ بتا دو۔ میں تم سے امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ تم کسی طرح کی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جھوٹ نہیں بولو گی۔ وہ بالکل ریلیکس تھا، جیسے اسے پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جانتا تھا وہ آج کل باس کا سب سے فیوریٹ کولیگ ہے۔ باس ہرگز اس کا دھیان کام سے بٹنے نہیں دیں گے۔ اس پر وہ کسی طرح کا کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھے۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یشب کسی بھی طرح کی ٹینشن لے، اس لیے تو وہ اسے کام سے تھوڑا الگ ہنی مون ٹرپ پر بھیجنا چاہتے تھے تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے۔ وہ ہرگز اس کو کسی طرح کی پریشانی نہیں دینا چاہتے تھے، بے شک اس کے لیے انہیں اپنی منظور نظر کو ہی کیوں نہ آفس سے آؤٹ کرنا پڑ جائے۔ تمہاری بیوی اس وقت مل جائے گی، گھر پر ہی ہوگی نا؟ وہ شام کو آفس سے نکلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں وہ گھر پر ہی ہے اور میں اسے ہی لینے جا رہا ہوں، تو تم میرے ساتھ آ سکتی ہو، اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا تم بھی ساتھ آ رہے ہو؟ اتنی بے اعتباری ہے مجھ پر؟ بے فکر ہو جاؤ، تمہاری بیوی کو تمہارے خلاف بھڑکانے نہیں جا رہی ہوں، بلکہ اس کی غلط فہمی دور کر کے تمہارے لیے اسے منانے جا رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں جلن تھی۔ وہ اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا، وہ اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔
शांदे मुझे सच में तुम पर 1% भी एतबार नहीं है। तुम जानती हो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला किया था कि मैंने तुमसे शादी करने के बारे में सोचा था। लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे सारी जिंदगी पछताने नहीं दिया। हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। ये तो मैं जानता ही हूँ शांदे। लेकिन यकीन करो अगर इस दिन मेरी शादी का फैसला यूँ अचानक ना होता तो शायद सारी जिंदगी के लिए अपने नाम में पछतावे लिख लेता। क्योंकि इस दिन मैं अपनी माँ और बहन को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर लाने वाला था। मैं इस दिन घर से इसी नीयत से निकला था कि तुम्हें अपने नाम की अंगूठी पहनाऊंगा। जब अर्शम मेरे घर आई, मैं खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि इसने मेरी जिंदगी में अर्शम जैसी लड़की लाई, ना कि तुम्हारे जैसी। और अगर अर्शम इस दिन ना आती तो शायद मैं तुम्हारी मंगनी ना होने देता, बल्कि तुम्हें अपने नाम की अंगूठी पहनाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर आओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अर्शम के पास चलो, तुम उससे मिलो, इसको गलतफहमी दूर करो। फिक्र मत करो, मेरी बीवी बेएतबार नहीं है, इसने मुझ पर यकीन किया है। लेकिन मैं इसे किसी गलतफहमी की नज़र भी नहीं कर सकता। ये मामला इतना छोटा नहीं है कि मैं इसे नज़रअंदाज कर दूं। मैं नहीं चाहता कि आने वाली ज़िंदगी में इन सब की वजह से मेरी ज़िंदगी पर किसी भी तरह का कोई बुरा असर पड़े। मैं अपनी बीवी को हर तरह की टेंशन से दूर रखना चाहता हूँ ताकि वो मेरी आने वाली नस्ल को ठीक से परवान चढ़ा सके। मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, वो कहकर बाहर निकल गया था। जबकि वो तो अभी तक इसी के इन लफ्ज़ों पर बंधी हुई थी कि इसके लिए रिश्ता लेकर आने वाला था, यानी वो इससे शादी करने वाला था। वो इससे शादी करने का इरादा रखता था, लेकिन अर्शम की वजह से ऐसा नहीं हो सका था। यानी इसकी मोहब्बत की एक तरफा नहीं थी। इससे आगे मजीद शांति से कुछ सोचा ही ना गया। वो खामोशी से उसके पीछे चलने लगी। वो यशब अहमद की दीवानी थी, लेकिन यशब अहमद को कभी हासिल नहीं कर सकी थी। इसने अपने आप को यशब की पसंद के मुताबिक ढाला था। यशब को पसंद नहीं था कि लड़कियों का मर्दों से फ्री होकर बात करना। ऑफिस में काम करते 2.5 साल उसने सिर्फ यशब को अपनी तवज्जो अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए हर आदमी से किनारा कशी कर ली थी। वो चाहती थी कि यशब उसकी तरफ मतवज्जो हो जाए, किसी भी तरह वो इसे देखे, इससे बात करे। यशब इसकी इज्जत करता था और वो बस कैसे भी यशब को अपनी तरफ मतवज्जो कर लेना चाहती थी। वो और यशब एक ही कॉलेज और एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, लेकिन यशब ने कभी उसे कोई अहमियत नहीं दी थी। यशब जानता था कि वो इसकी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, लेकिन यशब ने इस हवाले से कभी भी उससे बात नहीं की थी और वो इस बारे में कुछ जानता भी है या नहीं। लेकिन यशब इसके लिए रिश्ता लेकर आने वाला तो अपनी माँ बहनों को उसके घर लाने वाला था। यानी वो इससे शादी का इरादा रखता था। उसकी दुल्हन नहीं बन पाई थी क्योंकि उसकी दुल्हन अर्शम बन गई थी। सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से वो अपनी पहली मोहब्बत में नाकाम रही थी। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटा, तुम तो 3 दिन के बाद आने वाले थे। मेरी बच्ची के बगैर रहा नहीं गया ना तुमसे। फूफी अब से घर पर देखकर काफ़ी खुशी से मिलने लगी थी, जबकि वो मुस्कुराकर इन्हें सलाम करता अपने पीछे आई शांदे की तरफ इन्हें मतवज्जो कर चुका था। वालेकुम अस्सलाम फूफा जी, नहीं रहा गया आपकी बेटी के बगैर। ये मेरी कुलीग है, अर्शम से मिलने के लिए आई है। उसने अर्शम से मिलकर उसे मुबारकबाद देनी है। हाँ बेटा आ जाओ अंदर, देखो कैसे शाकिर के पीछे लगी है। वो शाकिर भी ना आते हुए चॉकलेट ले आया और अब उसको दे नहीं रहा, और वो लाए भी है उसी के और लाया भी उसी के लिए है। फूफा शांति को सलाम करते हुए उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले जाने लगी थी, जबकि वो मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ था, जहां शाकिर और अर्शम में अच्छी खासी लड़ाई चल रही थी। बस कर जाओ, बच्चों की तरह लड़ते हुए शादीशुदा हो गई हो। वो माँ बनने वाली है, लेकिन मजाल है जो तुम लोगों का बचपना खत्म हुआ हो। मेहमान आई है इससे मिलने के लिए। अम्मी ने दोनों को डांटते हुए इनका ध्यान शांदे की तरफ दिलाया था, जबकि पहले जशब को मुस्कुराते देखकर उसके चेहरे पर रौनक आई, लेकिन उसके हाथ पर बंदी पट्टी देखकर उसे परेशानी हुई थी। उसके हाथ पर चोट लगी थी। यशब तकलीफ में था। वो उसकी तरफ बढ़ने ही लगी थी जब पीछे ही शांति को देखकर उसका दिल किया कि कहीं गायब हो जाए इस लड़की के सामने से, जो उसे अजीब सी नजरों से देख रही थी। शांति इसे सर से पैर तक देख रही थी। अंदाजा ऐसा था जैसे इससे पहले कभी इसे देखा ही ना हो। वो हैरान थी। अभी कल ही की बात थी जब वो इससे मिली थी। वो दोनों एक दूसरे के सामने थी, लेकिन इस वक्त वो बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। कल मेकअप में भी इसका चेहरा नकाब में कैद था और यहाँ वो बेहिजाब थी, और इसकी मासूम सूरत शांदे को अंदर ही अंदर जैसे एहसास कमतरी का शिकार कर गई थी। इसे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी हसीन हो सकती है। वो तो ये सोच रही थी कि कल जो चेहरा उसने देखा वो मेकअप का कमाल था, लेकिन उसके नक्कूश में तो मासूमियत जैसे कूट कूट कर भरी हुई थी। वो उसके चेहरे से नजरें तक नहीं हटा पा रही थी। ये अर्शम,
وہ بڑی مشکل سے کچھ بولنے کی قابل ہوئی تھی، جبکہ اس کی نظروں میں انجانپن دیکھ کر یشب کو بھی کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ہاں، یہ ارشم ہے، میری بیوی، اور یہ شاکر ہے، ارشم کے بھائی۔ ارشم، اسے تم سے کچھ بات کرنی ہے، میں تب تک شاکر بھائی کے پاس بیٹھتا ہوں، اور چلنے کی تیاری کر لو، گھر چلو واپس۔ امی تمہارے بغیر بہت اداس ہو گئی ہیں، اور فریال بھی، اس نے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ چہرے کی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی امی اور فریال تو صرف بہانہ ہے، اداس تو کوئی اور ہو گیا تھا اس کے بغیر۔ ارے بیٹا، تم کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو نا یشب بچے، اسے کچھ دن رہنے دو نا یہیں پر، ہمارے گھر میں بھی رونق لگی ہوئی ہے۔ جب سے یہ یہاں سے گئی ہے شاکر نے تو بالکل ہی دن میں گھر آنا چھوڑ دیا ہے۔ آج آیا ہے کتنے دنوں کے بعد، وہ بھی صرف اسے تنگ کرنے کے لیے۔ امی بھی وہیں بیٹھتے ہوئے کہنے لگی تھی، تو پھر تو گھر کس کے پاس آیا کروں؟ دیواروں کے پاس دو بہنیں تھیں میری، دونوں کو چلتا کر دیا آپ نے۔ آپ تو کچھ بولتی ہی نہیں ہیں، ذرا سا تنگ کر دو آپ کو تو سر پر کپڑا باندھ کر بی پی ہائی کر لیتی ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو یشب کھل کر ہنسا تھا۔ سچ تھا، گھر کی رونقیں تو بہنیں ہی ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ جب گھر میں فروا، فاریہ اور فریال تینوں ساتھ ہوتی تھی کتنی رونق لگ جاتی تھی، اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد ہر طرف اداسی سی ہو جاتی تھی، گھر میں ٹکنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ہاں تو میں بری جان سنبھلتی ہوں تم سے، کبھی ادھر سے آ کر شرارتیں کرتے ہو، کبھی ادھر سے آ کر شرارتیں کرتے ہو۔ پھپھو نے تو کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، جبکہ یشب ان کی باتوں پر ہنسے جا رہا تھا۔ جبکہ شاندے کو ابھی تک کھڑے دیکھ کر اس نے شاندے کو ارشم کے ساتھ اس کے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا تھا۔ آئیے آپ میرے کمرے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ اسے آنے کا اشارہ کرتی خود کمرے سے نکل چکی تھی، جبکہ شاندے بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہی قدم بڑھا چکی تھی۔ اسے بس اپنی نوکری بچانی تھی اور اسے کسی چیز سے کوئی مطلب نہ تھا، اور اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ یشب احمد اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہ آگے بڑھ چکا ہے، اور شاندے کو وہیں کھڑے رہ کر اپنی زندگی برباد نہیں کرنی تھی۔ جی بتائیے، کیوں آئی ہیں آپ یہاں، اور اب کیا کہنا باقی ہے جو آپ کل کہنا بھول گئی تھی؟ اس نے بنا کسی طرح کی لگی لپٹی رکھے بغیر کہا تھا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ لڑنا جھگڑنا اس کی فطرت میں نہیں تھا، لیکن اس شاندے نامی لڑکی سے اسے عجیب سی الجھن ہونے لگی تھی۔ اسے یہ لڑکی بالکل پسند نہیں تھی۔ میں تم سے یشب کے بارے میں بات کرنے آئی تھی کہ کل جو میں نے بکواس کی اس کے بارے میں وہی بس کلیئر کرنے آئی تھی۔ مجھے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا ارشم، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ جب سے یشب کی شادی ہوئی ہے تب سے ہمارے بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو قابل بیان ہو، یا پھر پہلے کی اگر بات کروں تو تب بھی اتنا خاص کچھ نہیں تھا۔ ہاں، مجھے یشب پسند تھا، ہمیشہ سے میں اسے امپریس کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری زندگی میں شامل ہو جائے، ہم دونوں ایک اچھا پیئر بنا سکے۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت ساری خواہشات تھی جو پوری نہیں ہو سکی، آج یا کل سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے۔ میں اس انسان سے محبت کرتی آئی ہوں۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، مجھے وہ بے انتہا پسند تھا، میں اور وہ ایک ہی کالج میں تھے، تب سے ہی وہ میرا کرش تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں آ گئے، تبھی یشب ٹھیک سے مجھے جانتا تک نہیں تھا، حالانکہ ہم ایک ہی کلاس میں تھے۔ مجھے پتا چلا کہ یشب کو پسند نہیں ہے لڑکیوں کا زیادہ آزاد خیال ہونا یا پھر مردوں سے گپے لڑانا۔ وہ عورت میں خود مختاری چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا عورت اپنا آپ منوائے اپنے، لیکن حسن سے نہیں بلکہ اپنے ٹیلنٹ سے۔ اس انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے ہر وہ کوشش کی جو میں کر سکتی تھی۔ میں نے اس کے لیے اپنی پوری پرسنالٹی بدل دی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح یشب میرا ہو جائے، اور شاید وہ میرا ہو بھی جاتا، لیکن جس دن وہ میرا رشتہ لینے کے لیے میرے گھر آ رہا تھا اس دن تم آ گئی اس کی زندگی میں، اور جو میرا تھا یا شاید جو کبھی میرا ہو سکتا تھا وہ میرا نہیں ہو سکا۔ یہ جو سب کچھ میں نے کل رات تم سے کہا تھا نا، سب جھوٹ تھا۔ میرا اور یشب کا ایسا کوئی پیار محبت والا سلسلہ نہیں تھا۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی جب یشب کمرے کے اندر داخل ہوا، اس معاملے میں بالکل بے قصور ہے، اس نے کبھی مجھ سے محبت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، اور نہ ہی وہ کبھی بھی میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ خیر، اچھا ہی ہوا کہ میری غلط فہمی دور ہو گئی، کیونکہ اب میں دوبارہ سے اس طرح جی سکتی ہوں جیسے میں جینا چاہتی تھی۔ یشب کی وجہ سے میں نے اپنی پرسنالٹی خراب کر لی تھی۔ اسے تمہاری جیسی لڑکیاں پسند ہیں، یعنی کہ تم، اور میں چاہ کر بھی کبھی تمہاری طرح نہیں بن سکتی۔ میں اپنی ذات میں بہت خوش ہوں۔ یشب کے لیے میں نے خود کو بہت بدلنے کی کوشش کی ہے، اور اب مجھے اپنے آپ کو نہیں بدلنا پڑے گا۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہتی ہوں، تو تم بھی خوش رہو اور یشب بھی تمہارے ساتھ ہمیشہ خوش رہے۔ شاید وہ میرے نصیب میں لکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں یشب سے محبت کرتی ہوں، لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کبھی اس سے محبت نہیں کی۔ شاید یہ صرف ایک اٹریکشن تھی
وہ آج تمہارا ہو کر میرے دل سے نکل رہا ہے۔ شاید یہ میری محبت تھی بھی تو آج ختم ہو رہی ہے۔ تو میں یہی کہنے آئی تھی، اب مجھے چلنا چاہیے۔ میں ہرگز تمہارا موڈ خراب کرنے نہیں آئی تھی۔ کل رات میں نے جو بکواس کی اسے بھول جاؤ اور اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ میری وجہ سے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں۔ بس کل رات تک مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ شاید اب بھی یشب میرا ہو سکتا ہے، جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، جس کے لیے اپنا آپ اتنا بدل دیا۔ شاید اس کو پانے کی ایک کوشش مجھے کرنی چاہیے، اور میں نے کوشش کی بھی، جس میں میں ناکام ہو گئی ہوں، اور اب میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ یشب کبھی میرے نصیب میں نہیں لکھا، اور وہ تمہارے نصیب کا ستارہ ہے۔ تم ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہو۔ میں اس ناکامی کو قبول کر چکی ہوں۔ گڈ لک فار یور لائف اینڈ یور بیبی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ یشب کل آفس میں ملاقات ہوگی، اسے دروازے پر کھڑے یشب کو دیکھتے ہوئے کہا، اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ عجیب تھی اس کی محبت جو صرف چند لفظوں میں ختم ہو گئی تھی۔ کتنا آسان تھا اس کے لیے محبت چھوڑ کر موو آن کرنا۔ محترمہ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم گھر جا رہے ہیں، جلدی سے باہر آ جاؤ یار، میں انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن میں تو 3 دن، وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ یشب نے اپنے لبوں پہ انگلی رکھتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اچھے بچے گندی باتیں نہیں کرتے، میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ وہ مسکرا کر کہتا باہر نکلنے لگا تھا جب اس نے منہ بنایا۔ دیکھیے مسٹر، میں تو گندی بچی ہوں، میں گندی باتیں کروں گی؟ میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ، میں 3 دن کے لیے یہاں رہنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتی کہہ رہی تھی، چاکلیٹ کھلاؤں گا؟ وہ جیسے اسے لالچ دے رہا تھا۔ میرے بھائی میرے لیے لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ لالچ میں نہیں آئی تھی۔ وہ تمہیں نہیں دے گا کیونکہ وہ مجھے دے چکا ہے، اور میں تمہیں وہی کھلاؤں گا۔ اس نے مسکرا کر کہا تو وہ گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کتنے چیٹر ہیں، وہ منہ بنا کر بولی تو یشب کھل کر ہنسا تھا۔ اور تم میری جان کا ٹوٹا۔ وہ اس کے گال کھینچتا، اس کے گرد اپنا حصار بناتا، اسے باہر لے آیا تھا۔ وہ باہر نکلی تو بالکل ریلیکس تھی، اس کی آنکھوں میں ایک سکون سا تھا جسے دیکھ کر یشب بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ شاندے کیسے گھر گئی تھی اسے اندازہ نہ تھا، اور نہ ہی اسے پرواہ کہ خدا کا شکر تھا کہ وہ جانے سے پہلے اس کے لیے آسانی کر گئی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ اتنی جلدی ہر چیز سے دستبردار ہو جائے گی، لیکن اچھا ہی ہوا تھا کہ وہ موو آن کر چکی تھی، ورنہ اسے ایک گلٹ ساری زندگی رہتا کہ اس کی وجہ سے کسی لڑکی کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ اسے عجیب لگا تھا یہ سن کر کہ شاندے صرف اپنے آپ کو ویسا بنا کر پیش کر رہی تھی، اصل میں وہ ویسی نہیں تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وہ اس کے ساتھ کسی طرح کے رشتے میں بننے سے پہلے ہی اس سے دور ہو چکا تھا، اور یہ ہوا تھا صرف اور صرف ارشم کے اس کی زندگی میں آنے کی وجہ سے۔ وہ ایک سچی اور اچھی لڑکی کا نصیب تھا، اس چیز نے اسے سکون دیا تھا۔ ارے بیٹا، اگر آئی تھی تو کچھ دن رک جاتی نا، تھوڑے دن یہاں پر گزارتی۔ تمہارا سن کر آج ارم آ رہی تھی شام میں، امی اس سے ملتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر یشم نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس بلا کو تو وہ بھول ہی گیا تھا۔ اگر یہ بات ارم کے کانوں میں چلی جاتی تو کس طرح سے ارشم کے معصوم دماغ کے ساتھ کھیلتی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امی، انشاءاللہ میں پھر آؤں گی کچھ دنوں کے بعد، اور انشاءاللہ سنڈے کا سارا دن میں آپ کے ساتھ گزاروں گی، وہ جیسے وعدہ کر رہی تھی، جبکہ یشب بھی مسکرا دیا تھا۔ یشب کی طرف سے صرف اسے رات کہیں رکنے کی اجازت نہیں تھی، دن میں وہ بے شک سارا دن اپنے گھر رہتی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ میں سنڈے کو ارم کو بھی بلا لوں گی، فریال اور بھابھی کو بھی لے آنا ساتھ، تو کہیں آتی جاتی ہی نہیں ہے۔ پھپھو نے خلوص دل سے بلایا تو وہ مسکرا دیا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی پھپھو جان کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی تھی۔ اور بیٹا، دراصل ہم لوگ بھی تم لوگوں کے گھر آنا چاہتے تھے آج کل میں اور تمہارے پھپھا جان۔ ضروری بات ہے، تم بتا دینا جس دن تم کہو گے۔ انہوں نے کہا تو انداز ایسا تھا جیسے وہ فریال کے رشتے کی بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی آ جائیں، میں شام کو 5 بجے کے بعد گھر پر ہی ہوتا ہوں، آپ جب مناسب سمجھیں تشریف لے آئیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر میں تمہارے پھپھا جان سے اس بارے میں بات کروں گی، پھر میں ارشم کو فون کر کے اس کو بتا دوں گی کہ ہمیں کب تک آنا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو انہیں خدا حافظ کہتا ارشم کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا، جو گاڑی کے شیشے میں اپنا نقاب درست کر رہی تھی۔ اس کا اشارہ ملتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ یشب، اگر امی جلدی آ گئیں تو کیا ہم فریال آپی کی شادی جلدی جلدی کر دیں گے؟ میرے تو سارے بڑی کے کپڑے بھی ابھی بالکل نئے نئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نئے کپڑے نہیں لوں گی۔ میرے بھائی کی شادی ہے، میں تو کچھ نیا لوں گی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی شروع ہو گئی تھی، جبکہ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ مطلب وہ ٹھیک سوچ رہا تھا، وہ لوگ فریال کے رشتے کے لیے ہی یہاں آنے والے تھے، کیا وہ لوگ اس سلسلے میں آ رہے ہیں؟ اس نے پھر بھی کنفرم کرنا چاہتا۔ وہ امی کو کسی طرح کی جھوٹی امید ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں، امی اور ابو کل رات کو بات کر رہے تھے اس سلسلے میں، کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں مزید دیر
نہیں کرنی چاہیے. شاکر بھائی اب بہت اچھے سے اپنا کام کرنے لگے ہیں. وہ آج ہی شاکر بھائی سے بھی بات کرنے والے تھے رات میں اس بارے میں. اور امی کہہ رہی تھی کہ ہم شادی جلدی کریں گے، تقریباً 1 ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر ہی، اگر آپ کے لیے آسانی رہی تو. اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے لیے آسانی رہے گی یا نہیں. وہ اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے اسے پوچھنے لگی تو وہ ہلکا سا مسکرایا تھا. تمہاری شاپنگ کے لیے آسانی رہے گی، فریال کی شادی کے لیے تو وہ بات کر وہ بات کر کے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھتے کہنے لگا تھا، جو پوری طرح کور تھا. خیر وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن کا وہ دیوانہ ہو گیا تھا. لیکن اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ فریال کی شادی سے زیادہ اسے اپنی تیاری کی فکر ہے. آخر اس کے بھائی کی شادی تھی. مجھے دونوں چیزوں کی فکر ہے. نہ میرا کیا ہے، میرا تو سب کچھ آ ہی جائے گا، لیکن فریال آپی کی بری وغیرہ تیار کرنی پڑے گی. ان کے بہت سارے کام ہوں گے نا، پھر پارلر سے اپائنٹمنٹ بھی لینی پڑتی ہے. آپ کو نہیں پتا، میری اپائنٹمنٹ کے چکر میں پارلر والی نے ہمیں 3 دفعہ وقت دیا تھا، اور اس سے عورتوں کی پریشانیاں بتانے لگی تھی. فکر مت کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اگر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو میں ساری تیاری کر چکا ہوں اپنی بہن کے لیے. میں ہر چیز پرفیکٹ کروں گا. فریال کی شادی فربہ اور فاریہ دونوں سے بہتر ہوگی. اس وقت میں اس قابل نہیں تھا کہ ان کی شادی بہت زیادہ دھوم دھام سے کر پاتا، لیکن میں اپنی لاڈلی بہن کے لیے سب کچھ بہترین کروں گا. وہ یقین سے بول رہا تھا. یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا. پھر تو میں امی سے کہوں گی کہ وہ جلدی سے جلدی آ جائے. میں یہاں سے سب کچھ فروا اور فاریہ آپی کے ساتھ میچنگ لوں گی، اور وہاں سے سب کچھ ارم آپی کے ساتھ کتنا مزہ آئے گا نا. یہاں بھی اور وہاں بھی وہ اپنی ہی خوشیاں منائے جا رہی تھی، جبکہ آخرکار یہ معاملہ بھی حل ہونے جا رہا تھا. سوچ کر اسے تھوڑا سکون ملا تھا. وہ اپنی سب سے بڑی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے بالکل تیار تھا. اسے بس پھپھا اور پھوپھی کی طرف سے انتظار تھا، اور یقیناً اب اس کا یہ انتظار بھی ختم ہونے والا تھا. چاکلیٹ کھلانے والے تھے آپ؟ وہ گاڑی گھر کے روڈ پر ڈالنے لگا تو اس نے کچھ یاد کروایا تھا. تمہاری چاکلیٹ پیچھے رکھی ہے، اٹھا لو. اس نے پیچھے بڑے پیکٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جو اسے شاکر نے پکڑایا تھا. بالکل نہیں، یہ میرے بھائی نے دیا ہے، آپ مجھے الگ سے دلوائیں. وہ منہ بنا کر بولی تو یشب مسکرا دیا. چلو یار، دلواتا ہوں تمہیں تمہاری چاکلیٹ، لالچی بچی. اسی کے لیے تو آئی ہو میرے ساتھ. وہ گاڑی ایک سائڈ پر اسٹور کے باہر روکتے ہوئے بولا. میں لالچی بچی نہیں ہوں، وہ منہ بنا کر بولی تھی، لیکن چہرہ نقاب میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کے منہ کا ڈیزائن دیکھ نہیں پایا تھا. ہاں، لیکن آنکھوں نے دل کا قرار لوٹا تھا. اور پھر اچانک ہی وہ اس کا چہرہ تھام کر اپنے قریب کر گیا. وہ پردے میں ہی اس کے لبوں کا ذائقہ چکھتا اسے حیران اور پریشان چھوڑ گیا تھا، جبکہ ارشم منہ پر ہاتھ رکھے اس کی حرکت پر بکھلائی ہوئی تھی. اس کے باہر جانے کے بعد وہ اندر بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی تھی. ذہن میں اس وقت بہت کچھ چل رہا تھا. شاندے کی باتیں بھی کچھ حد تک اسے پرسکون کر گئی تھی. سچ تو یہ تھا کہ وہ کل ہی اس پر اعتبار کر چکی تھی. اتنا تو وہ جان ہی چکی تھی کہ اس کا شوہر اگر شادی سے پہلے کسی میں انٹرسٹڈ تھا بھی تو اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہاں، شاندے نے سب کچھ آ کر خود ہی بتا دیا تھا. اس نے خود ہی اس کے کردار کی گواہی دے دی تھی. اسے خود ہی بتا دیا تھا کہ جیسا اس نے کل رات اس سے کہا ویسا کچھ بھی نہیں تھا. عورت خود پر اس طرح کا الزام کبھی نہیں لیتی. یقیناً وہ سچ بول رہی تھی. ہاں، لیکن اس نے کہا تھا کہ یشب کی طرف سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر وہ رشتہ لینے کیوں گیا تھا؟ اگر وہ اسے نہیں چاہتا تھا، اسے پسند نہیں کرتا تھا، تو پھر وہ اس کا رشتہ دیکھنے کیوں جا رہا تھا؟ کوئی تو وجہ تھی ہی. شاید یاسر کے دل میں کہیں نہ کہیں شاندے موجود تھی. مرد اپنی ذمہ داریوں کی خاطر سب کچھ بھلا دیتا ہے کیا؟ کیا مرد اپنی محبت بھلا سکتا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی. لیکن یشب شاندے سے محبت تو نہیں کرتا تھا. اس نے دل کو تسلی دی. لیکن اگر اسے اس سے محبت نہیں تو پھر وہ اس کا رشتہ لے کر کیوں گیا تھا؟ کیا وہ بنا کسی احساس کے تحت اس کا رشتہ لے کر چلا گیا تھا؟ یعنی کچھ تو تھا. ہاں، کچھ تو تھا. وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب ریشب گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھا. یہ لیجیے محترمہ آپ کی چاکلیٹ. وہ چاکلیٹ کا بڑا سا ڈبہ اس کی گود میں پھینکتے ہوئے بولا تو وہ کھل کر ہنسی تھی، جبکہ وہ نقاب میں چھپا اس کا چہرہ دیکھتا مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. وہ ہنستی کھیلتے گھر میں داخل ہوئی تو امی خوش ہو گئی تھی. خدا کا شکر تھا کہ مسئلہ نپٹ چکا تھا. ان دونوں میں کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا. وہ کافی دیر نیچے امی کے پاس بیٹھی رہی اور پھر یشب کے اشارے پر اوپر کمرے کی طرف چلی گئی تھی. اس نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرے میں پوری طرح سے اندھیرا چھایا ہوا تھا. یشب، آپ کہاں ہیں؟ یہ کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ اس نے اندھیرے میں ہی سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے یشب کو پکارنا چاہا تھا، لیکن یشب کا اسے آگے سے کوئی جواب نہیں ملا تھا. ہاں، لیکن کمرے کی لائٹ آن کرتے ہی جیسے سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم کر رہ گیا تھا. یشب، یہ سب کیا ہے؟ وہ حیرت سے کمرے کو دیکھ رہی تھی. یہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ایک چٹ لگی ہوئی تھی. ساری چٹ کافی کلر فل تھی
اور سب پر صرف اور صرف سوری لکھا ہوا تھا۔ یہ معافی ہے میری طرف سے، میں نے اپنی اتنی پیاری تھی بیوی کو ہرٹ کیا، اتنے زور کا تھپڑ مارا تو معافی تو مانگوں گا ہی نا، تو یہ سارے سوری تمہارے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ پریشان سی لگی تھی۔ میری جان کا ٹوٹا، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا نا، تو اس کے لیے سوری بول رہا ہوں، تمہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کے ہاتھ پر موجود پٹی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ گھر آیا تھا تب اس نے یہ پٹی اس کے ہاتھ پر دیکھی تھی۔ یشب، یہ آپ کے ہاتھ پر کیا ہوا؟ اور وہ رہ نہ سکی تو پوچھنے لگی، ارے یہ رات کو شیو بنا رہا تھا نا تو کٹ لگ گیا۔ وہ آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا، اب تو صبح اٹھ کر شیو بناتے ہیں۔ اس نے جیسے اسے یاد دلایا تھا تو وہ چور سا ہو گیا۔ آپ نے خود جان بوجھ کر ہرٹ کیا ہے نا؟ وہ بے چینی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ پر بندی پٹی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ہاں، میں نے خود جان بوجھ کر یہ کیا ہے، میرا گلٹ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ارشم، وہ اچانک اس کے قریب سے اٹھتا زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے اپنے قدموں میں بیٹھے دیکھنے لگی۔ میرا گلٹ ختم نہیں ہو رہا تھا؟ میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، اپنی معصوم سی بیوی پر، وہ بھی بے وجہ۔ تمہاری کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ تم مجھ سے سوال کرنے کا حق رکھتی ہو اور میں تمہاری ہر طرح کے سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں، لیکن میں نے تمہاری بات کو سمجھنے کے بجائے، تمہیں جواب دینے کے بجائے تھپڑ مار کر تمہاری آواز بند کرنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں ہرگز نیچا دکھانا یا کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ بے اختیاری میں مجھ سے وہ کیسے ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنا گلٹ کم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس نے کمرے میں لگے وہ چھوٹی چھوٹی سی پرچیاں اسے دکھاتے ہوئے کہا تھا، کافی بچکانہ سی حرکت ہے جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم میری اس بچکانہ سی حرکت کو قبول کرتے ہوئے مجھے معاف کر دو۔ ویسے بھی بچوں کو بچوں جیسی چیزیں پسند آتی ہیں نا؟ وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولا تو وہ نہ رہ سکی۔ پلیز آئندہ اس طرح کی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے سے معتبر کر گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ معافی مانگ چکا ہے، جتنا ایک مرد سے ایکسیپٹ کیا جا سکتا تھا، اتنا وہ سوری سے بول چکا تھا، اور اب جو وہ جتا رہا تھا وہ اس کی محبت تھی۔ ارشم نے بنا کچھ کہے اس کی باہوں میں اپنی جگہ بناتے ہوئے زمین پر ہی اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے سینے میں پناہ لے لی تھی، جبکہ وہ اسے اپنی باہوں میں لیے بے قراری سے چومتے ہوئے اپنے سینے میں چھپا چکا تھا۔ کیا یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا، میں آج سے ہی نا ان کے آنے کی تیاری شروع کر دیتی ہوں۔ شکر ہے اللہ پاک کا، فریال کے سلسلے میں کوئی تو اچھی خبر آئی نا۔ وہ رات کو امی کو میڈیسن دینے کے لیے کمرے میں آیا تو اس نے انہیں بتایا تھا کہ پھپھو فریال کے رشتے کے سلسلے میں ان کے گھر آنا چاہتی ہیں۔ امی تو یہ سن کر ہی خوش ہو گئی تھیں، آخر کا یہ معاملہ بھی نبٹنے جا رہا تھا۔ جی امی، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان لوگوں کو کچھ خیال تو آیا۔ رب دعا کریں کہ یہ لوگ مزید دیر نہ کریں۔ فریال کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے اور خاندان میں فضول میں لوگ باتیں بھی بنا رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ رکے بغیر اختتام پذیر ہو جائے تو میری تو یہی دعا ہے۔ شادی کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ہر چیز تیار ہے، بس اب مزید دیر نہ ہو۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو امی نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں بیٹا، انشاءاللہ اب مزید دیر نہیں ہوگی۔ آپ آتی ہیں تو میں ان سے صاف بات کر لوں گی کہ مزید لمبے چکروں میں ہم نے نہیں پڑنا، اور ویسے بھی ارشم امید سے ہے تو ہم زیادہ وقت لیں گے بھی نہیں، آخر اس کے بھائی کی شادی ہے، وہ بھی تو اس شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی نا۔ مزید 3-4 مہینوں کے بعد تو اس کے لیے بھی مشکل شروع ہو جائے گی، ایک تو کم عمر ہے، اوپر سے پہلا بچہ ہے، لڑکی کے لیے یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ امی جیسے اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جی امی، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سب کچھ ٹائملی ہو جائے، اب مزید دیر نہیں ہونی چاہیے، پہلے ہی یہ معاملہ بہت وقت سے لٹکا ہوا ہے۔ پھپھو آج کل میں آتی ہیں تو آپ صاف صاف بات کر لیں کہ ہم جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ویسے بھی اب تو دیر کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، دیکھتے ہیں کہ اب ان کا کب تک آنا ہوتا ہے۔ وہ بولا تو امی نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ایک سکون سا مل گیا تھا، اور یہ سکون ملا تھا صرف اور صرف ان کے بیٹے کی وجہ سے۔ ان کا بیٹا کتنا قابل تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، انہیں اپنے بیٹے پر فخر تھا، وہ جو اپنی بہنوں کا تب سہارا بنا تھا جب سب لوگ منہ پھیر گئے تھے۔ اللہ پاک نے اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دی تھی۔ اللہ نے اس کے لیے بھی جنت کی حوروں سا حسن رکھنے والی لڑکی کو بھیجا تھا، جس نے اس کی زندگی کو بھی جنت بنا دیا تھا۔ امی اب پرسکون تھی، بس فریال والا معاملہ حل ہو جائے تو پھر سکون ہی سکون تھا۔ کیا مطلب ہے آپ لوگوں کا؟ میں آپ لوگوں کی بات کو سمجھ نہیں سکا۔ ابو، میں نے آپ سے کہا تھا فی الحال میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، آپ لوگ کیوں بار بار ایک ہی معاملہ کھول لیتے ہیں؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ پرسکون سے اپنے والدین کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا۔
क्या मतलब ہے تمہارا کہ تم ابھی تک شادی نہیں کرنا چاہتے اور کتنی دیر کرنی ہے تم نے؟ عمر دیکھی ہے تم نے اپنی؟ یشب کو تو کیا دراب سے بھی 3 مہینے بڑے ہو تم؟ کوئی ہوش ہے بھی یا نہیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے تمہارا؟ ہم تمہاری ہر بات سن رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پوری طرح اپنی من مرضیوں پر اتر آؤ۔ پہلے تم نے کہا کہ تمہیں شادی میں انٹرسٹ نہیں ہے، 3 سال تک تم شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے، ہم نے 3 سال تک تمہاری شادی کا ذکر نہیں کیا، تو تمہارے فیصلے کو اولین جانا، کیونکہ وہ معصوم لڑکی جو اس گھر میں آئے گی وہ تمہاری ذمہ داری ہوگی، اور ہم لوگ نہیں چاہتے کہ تم اس طرح کی کوئی بھی ذمہ داری نبھاؤ جس کے لیے تم وقتی طور پر تیار نہ ہو۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ فریال کی زندگی میں کوئی بھی اتار چڑھاؤ آئے، لیکن اب بھی تم وہی فضول باتیں کر رہے ہو۔ ابھی تک تمہیں شادی میں انٹرسٹ نہیں ہے، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں اس چیز کی؟ شادی کا نام نہیں لے رہے ہو تم؟ ابو کو تو غصہ ہی آ گیا تھا، ہر دفعہ شادی کے نام پر وہ بہانے بازیاں کرنے لگتا تھا۔ ابو، میں نہیں سنبھال سکتا کسی لڑکی کا بوجھ، فی الحال ہرگز نہیں۔ میں فی الحال ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ 9 سے 5 بجے یہ 9 سے 5 نوکری میں میرا کچھ نہیں بن رہا۔ ابو، مجھے اپنا فیوچر سیٹ کرنا ہے، یہاں میرا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو صاف صاف بات بتاؤں تو میں پاکستان کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی گرین کارڈ ہولڈر لڑکی سے شادی کر لوں اور کسی دوسرے ملک میں جا کر بس جاؤں۔ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہے ابو، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اگر میں فریال سے شادی کر لوں گا تو ساری زندگی کے لیے پھنس جاؤں گا یہیں پر۔ میں اور میرا ایک دوست کینیڈا نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، ہم نے تقریباً سب کچھ کر لیا ہے۔ ایک لڑکی ہے، مارتھا نام ہے اس کا، کینیڈا میں رہتی ہے، عمر کو 45 کے آس پاس ہوگی، پاکستانی مردوں سے شادی کر کے انہیں وہاں بلا لیتی ہے، اور پھر وہاں پر سیٹل ہونے کے بعد طلاق وغیرہ ہو جاتی ہے۔ وہ ہمارے پڑوس کا سمت نہیں تھا، وہ اچانک غائب ہو گیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ کینیڈا نکل گیا ہے۔ وہ اسی سلسلے میں باہر گیا تھا، اب تو وہاں کینیڈا میں اس نے دوسری شادی بھی کر لی ہے، ایک بیٹی بھی ہے اس کی، اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ اسی نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، اسی نے مجھے اس بارے میں بتایا ہے۔ پورا ملک اس طرح باہر نکل رہا ہے اور ہم یہی پاکستان کی لڑکی سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ میں اپنی زندگی برباد نہیں کروں گا، میں فریال سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ پرسکون سا بیٹھا اپنے ماں باپ کو اپنی پلاننگ بتا رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ شاکر، تمہارا رشتہ بچپن سے طے ہے، وہ لڑکی تمہارے نام پر بیٹھی ہے اور تم اب یہ ساری باتیں کر رہے ہو۔ دیکھو بیٹا، سمجھنے کی کوشش کرو، دوسرے ملک میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں یہی رہنا ہے، یہی جینا ہے، یہیں پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کیا کر لو گے تم وہاں جا کر؟ اپنوں سے دور ہو جاؤ گے۔ میں جانتا ہوں تم جس سمت کی بات کر رہے ہو وہ تقریباً 12 سال سے کینیڈا میں ہے، جانتے ہو کینیڈا چلے جانے کی وجہ سے اس کے ویزے کا کتنا مسئلہ بنا؟ وہ کتنے سال تک پاکستان نہیں آ سکا؟ اس کے باپ کا جنازہ پڑا تھا، 3 دن تک اس کا انتظار کیا گیا، پھر تدفین کر دی گئی کیونکہ اس کا بیٹا کینیڈا سے آ ہی نہیں سکا تھا۔ اس کی ماں دروازے پر نگاہیں جمائے مر گئی کہ کبھی تو اس کا بیٹا واپس آئے گا۔ تم آج اس کی کامیابی دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، لیکن اس نے اس کامیابی کے لیے کیا کیا کھویا ہے، یہ چیز بھی اپنے دماغ میں رکھو۔ میں تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں، آج کل کی نوجوان نسل صرف ملک سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر تم ملک سے باہر چلے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے کیا رہ جائے گا۔ بابا کو اس کی باتوں پہ بہت غصہ آیا تھا، لیکن فی الحال وہ اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا بیٹا سمجھ جائے گا، ان کی بات پر غور کرے گا، یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ اسے غصے سے سلجھایا جائے، وہ آرام سکون سے اس معاملے کو حل کر سکتے تھے۔ بابا، میں آپ کی ساری باتیں سمجھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کو اپنے ملک سے بہت محبت ہے، لیکن اب مجھے نہیں ہے، یہاں پر کچھ بھی نہیں رکھا، میں یہاں سے نکل رہا ہوں اور فریال سے شادی کرنے سے صاف انکار کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ فریال کے ساتھ میری زبردستی شادی کروائیں گے بھی تو بھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا۔ پلیز آپ اس رشتے سے صاف انکار کر دیجئے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے فریال کی زندگی خراب ہو۔ اگر آپ لوگ میری اس کے ساتھ زبردستی شادی کر بھی دیں گے تو بھی میں کبھی بھی اس کے ساتھ اس رشتے کو نہیں نبھاؤں گا۔ میرے خوابوں کے راستے میں رکاوٹ مت بنے، فریال میری منزل نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا جبکہ بابا اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، آرام سے رک کر میری بات سنو۔ تمہارا بچپن سے رشتہ طے ہے فریال کے ساتھ، اگر تم نے انکار کرنے کی کوشش کی نا تو
تمہاری دو بہنوں کا گھر برباد ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ بابا نے اسے سمجھانا چاہا تھا لیکن وہ رکا نہیں بلکہ کمرے سے نکل گیا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ ان کی بات ماننے کا کوئی بھی ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ دیکھ لیا تم نے اپنی لاپرواہیوں کا نتیجہ؟ میں تمہیں کہتا تھا اس کے دماغ میں یہ بات ڈالو کہ اس کی شادی فریال کے ساتھ ہوگی، لیکن نہیں، تمہیں تو اسے لاڈ پر چڑھا کر رکھا نا۔ اب دیکھ لو اس کا انجام۔ ایک بات کان کھول کر سن لو بیگم، اگر تمہارے بیٹے کی وجہ سے میری بیٹیوں کی زندگی پر کسی بھی طرح کا کوئی برا اثر پڑا تو میں معاف نہیں کروں گا، نہ تمہارے بیٹے کو نہ ہی تمہیں۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ بے حد غصے سے کہتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ پھپھو تو ان کی دھمکی پر سینے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ نہیں نہیں، مجھے شاکر کو سمجھانا ہوگا، یہاں معاملہ صرف فریال کا نہیں بلکہ اس کی اپنی دونوں بہنوں کا ہے۔ دوراب کچھ نہیں بولتا، کہیں بہن کے معاملے میں اس کا بھی سویا ہوا پیار نہ جاگ جائے، اور ویسے بھی آج کل تو وہ ارم سے رہتا بھی بہت تنگ ہے، اور ارشم کا تو گھر ابھی بھی بسا ہے۔ اللہ میری بیٹیوں کو اپنے گھر بستا بستا رکھے، میرے بیٹے کو عقل آ جائے۔ وہ پریشانی سے اٹھی تھی۔ ارادہ شاکر کو سمجھانے جانے کا تھا، اس کو بتانا بہت ضروری ہو گیا تھا کہ اس کا یہ ایک قدم اس کی بہنوں کی زندگی کے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ چند دن کیا، ایک مہینے ہونے کو آیا تھا، پھپھو کی طرف سے کوئی بھی ان کے گھر نہ آیا تھا۔ وہ تو اچھے کی امید لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جلد سے جلد شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس نے تو وارث کو بھی بتا دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ فریال کی شادی کا سلسلہ جلد شروع ہو جائے تو اسے اپنے دوست کی ضرورت ہوگی، جس پر وارث نے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا ہر مشکل میں۔ لیکن پہلے چھائی ہوئی خاموشی ایک دفعہ پھر سے چھا چکی تھی۔ کہیں سے کوئی بھی مثبت جواب نہیں مل رہا تھا، شادی کا نام و نشان بھی کہیں پر نہیں تھا۔ پھپھو نے آنے کا کہا تھا لیکن کوئی بھی ان کے گھر پر نہیں آیا تھا۔ ارشم نے ایک دو دن بعد اپنی ماں سے پوچھا کہ وہ لوگ آنے والے تھے تو انہوں نے ارشم کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، بس کہہ دیا تھا کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے فی الحال آنا مشکل ہو رہا ہے۔ ارشم تو ہر اتوار کو ہی اپنے گھر جاتی تھی، سارا وقت وہ یہیں پر گزارتی تھی، لیکن پھر بھی اس کے گھر والوں نے اس کے سامنے کھل کر اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے پریشانی میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ شاندے والا ٹاپک تو کہیں بند ہی ہو چکا تھا۔ شاندے اس کے آفس میں کام کرتی تھی لیکن وہ پوری طرح سے بدل چکی تھی، اس کی شخصیت پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ شاید وہ ایسی ہی تھی، آج کل وہ آفس میں ہر مرد سے بات کرتی تھی اور کھل کر بات کرتی تھی۔ اس کا کانفیڈنس لیول بھی کمال کا تھا، اسے مخاطب کرتی تو وہ بھی جواب دے دیتا تھا۔ اسے شاندے کا یہ روپ اس روپ سے زیادہ پسند آیا تھا، جو بناوٹی تھا، جو بھی تھا وہ اپنی اصل شخصیت میں ہی بہتر لگتی تھی۔ چہرے پر جھوٹ سجا کر وہ صرف دکھاوا ہی کر سکتی تھی، اپنا اصل نہیں دکھا سکتی تھی، اور اس وقت وہ اپنا اصل دکھا رہی تھی۔ تو اس کی یہ شخصیت اس نقلی شخصیت سے بہتر تھی جو اسے ایک اچھی لڑکی بنانے کی ناکام کوشش کرتا تھا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ تو کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آج سیٹرڈے تھا۔ جب یشب آفس سے نکلا، وارث بھی اس کے ساتھ ہی آ کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں یار، بس وہی پریشانی ہے فریال والی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پپو نے پہلے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن پھر وہ لوگ آئے نہیں۔ اوپر سے میرے ایک جاننے والے نے مجھے بتایا کہ شاکر دوسرے کسی ملک کے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ مطلب مجھے ایک فون آیا تھا میرے کسی جاننے والے کا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ کسی دوسرے ملک نکلنا چاہتا ہے اور میرا کزن اس کوشش میں لگا ہوا ہے، تو میں اپنے کزن کے ساتھ بات کر کے اس کی بھی کچھ مدد کر دوں۔ لیکن شاکر کسی دوسرے ملک جانے والا ہے؟ ایسی کسی بات کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا، اور جب شادی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو شاکر کسی باہر ملک جانے کی کوشش کیوں کرے گا؟ وہ کچھ الجھا ہوا تھا، کافی وقت سے وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ شاید بہنوں کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وارث کی کوئی اپنی بہن تھی نہیں لیکن وہ اپنے دوست کے ہر پریشانی میں اس کے ساتھ تھا۔ تو یار، معاملے کو لٹکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم ان سے کلیئر بات کر، اور اگر وہ لوگ فریال کی شادی کے سلسلے میں آنا چاہتے ہیں تو سیدھے طریقے سے آئیں، اس معاملے کو لٹکا کیوں رہے ہیں؟ یار میں تو سیدھے طریقے سے بات کرنا چاہتا ہوں لیکن امی نہیں کرنے دے رہی۔ امی کہتی ہیں بہن کا معاملہ ہے تو بہتر ہے کندھے جھکے رہیں، اگر ہم خود سے اس بارے میں کوئی بات کریں گے تو کل ہماری بہن کے لیے کوئی بات نہ بن جائے۔ سچ کہوں اس دفعہ امید اتنی اچھی آ رہی تھی کہ میں تو ہال تک بک کروانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں میری بہن کے نصیب میں کیا لکھا ہے، اچھا خاصا معاملہ حل ہو رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مصیبت آ جاتی ہے۔ وہ پریشانی سے بول رہا تھا۔ تو فکر مت کر، میری بات مان، تو ایسا کر کے اس معاملے کو ٹھیک سے کلیئر کرا، اگر وہ لوگ شادی میں انٹرسٹڈ ہیں تو بھی اور اگر نہیں ہیں تو بھی۔ دیکھ یار، تو فریال کی زندگی کو فضول میں لٹکا رہا ہے، اگر شاکر انٹرسٹ نہیں دکھا رہا تو کچھ اور سوچ۔ فریال اچھی لڑکی ہے، اس کے لیے اچھے لڑکے مل جائیں گے۔
क्या बकवास कर रहा है? दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी बहन के रिश्ते टूटने की बात कर रहा है। वो गुस्से से बोला था जब वारिस को अपने सख्त लफ्ज़ों का एहसास हुआ। मैं रिश्ते टूटने की बात नहीं कर रहा, बल्कि इस लटके हुए रिश्ते को अंजाम तक पहुँचाने की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से ये रिश्ता लटका हुआ है ना, बेहतर है ये टूट जाए। तो रिश्तेदार और ख़ानदान के बारे में सोचना छोड़, अपनी बहन के बारे में सोच। क्या वो ना सोचती होगी कि आखिर इसमें ऐसी कौन-सी कमी है कि उसके रिश्ते में इतनी मुसीबतें खड़ी हो रही हैं? यार वो शाकिर को पसंद करती है, बचपन से अब्बा ने शाकिर के साथ उसका रिश्ता तय कर रखा था। हम सब के रिश्तों से पहले उसका रिश्ता हुआ था, भाई और इरम भाभी का कहीं ज़िक्र तक नहीं था। तब से ये रिश्ता तय है। शाकिर फूफा जान की पहली औलाद था और इन्होंने फरियाल के 2 महीने के होते ही इनका हाथ माँग लिया था अपने बेटे के लिए। ज़रा सोच, वो रिश्ता जो इसके 2 महीने की उम्र के साथ उसके साथ जुड़ा है, वो इस रिश्ते से कैसे निकल पाएगी? तुझे क्या लगता है मेरे ज़हन में ये सोच नहीं आती कि फरियाल पर इस रिश्ते का क्या असर पड़ रहा है? ऑफ़ कोर्स आती है, वो मेरी बहन है, मुझे सबसे पहले उसका ही ख़्याल है। लेकिन मेरे ज़हन में ये सोच भी है कि फरियाल ने हमेशा इसी रिश्ते को समझा है। यार उसके दिमाग में बचपन से ये बात डाली गई है कि शाकर ही इसका होने वाला हमसफ़र है। वो कहती नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी फीलिंग्स को नहीं समझते। और अगर एक दफ़ा ये रिश्ता टूट गया तो जानता है ख़ानदान बरादरी में कहीं मुँह निकालने के काबिल नहीं रहेंगे हम लोग। कभी भी मर्द की कोई गलती नहीं निकालेंगे। बात मेरी बहन पे आएगी, इसी में कमियाँ निकाली जाएँगी। और अगर ये किस्सा बाहर निकलने वाला सच हो गया तो फिर क्या करेगा? देख यार, ये खबर कोई हवा से तो आई नहीं है ना? किसी न किसी ने तो इस चीज़ को समझा ही है, तभी तो इसने तुझसे राब्ता किया है। अगर शाकिर सचमुच में किसी दूसरे मुल्क निकलने की तैयारी कर रहा हुआ, तो फिर क्या होगा फरियाल का? देख मेरे भाई, बेहतर है कि तू पहले-पहले इस सारी सिचुएशन को क्लियर कर ले। तो पूछ ले शाकिर से, अगर तो वो कोई इस तरह का उल्टा-सीधा काम करने वाला है या फिर वो मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश में है, तो कम से कम तेरी बहन को लटका के ना जाए। वो उसे समझाते हुए बोला था, जबकि वो सिर्फ़ हाँ में सर हिला गया था। वो तो बात को समझ रहा था, लेकिन वो अपनी माँ को कैसे समझाएगा, जो कहती थी कि सब कुछ वक़्त और हालात पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था कि अल्लाह ने इसकी बहन के नसीब में किसी तरह की बेहतरी लिखी हुई थी, जो शाकिर के साथ उसके नसीब जुड़ ही नहीं रहे थे। दिमाग ख़राब हो गया है भाई का। वैसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये रिश्ते तो बचपन से तय थे ना अम्मी। मेरी शादी आप लोगों ने दुराव से करने का फ़ैसला किया। मैंने तो किसी तरह का एतराज़ नहीं किया। आशम की शादी आप लोगों ने यशब के साथ कर दी। उसने किसी तरह का एतराज़ नहीं किया। तो शाकिर भाई क्यों एतराज़ उठा रहे हैं? पता नहीं इनके ज़हन में ये फ़तूर किधर से आ गया है। आप ठीक से समझाएँ इन्हें। आजकल दुराव का मूड इतना ख़राब रहता है कि हद नहीं। अगर इन्हें पता चल गया ना कि शाकिर भाई क्या सोच रहे हैं, तो बैठे-बैठे मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो एक माह के बाद आई थी। घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। शाकिर इस मामले में कोई बात ही नहीं कर रहा था कि वो लोग उसका रिश्ता लेकर फरियाल के लिए जाएँ। जबकि अर्शम से बात हुई, इन्हें पता चल चुका था कि यशब के घरवाले हर तरह की तैयारी करके बैठे हैं। अब सिर्फ़ इन लोगों के आने का इंतज़ार है।